बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम शान हबीब रहमान मिनातुल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। आयत नंबर 49 पारा 16 सूरह मरियम रुकू 6। तो हमने तुम्हारी ज़ुबान में ये कुरान ही आसान फरमाया कि तुम उससे डरने वालों को खुशखबरी सुनाओ और झगड़ालू लोगों को उससे डर सुनाओ। ये आयत भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात पाक है। इसमें फरमाया गया है कि हमने कुरान करीम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में आसान फरमाया ताकि उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत और डर लोगों को सुनाएं। इससे मालूम हुआ कि कुरान करीम बहुत मुश्किल और दुश्वार है, कहाँ रब का कलाम और कहाँ इंसान ज़ईफ़ुल बयान, मगर इस कुरान को ज़ुबान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर आसान फरमाया जो पहाड़ से भी ज़्यादा हिम्मत वाली है कि इसको बर्दाश्त फरमाया। रूहुल बयान ने इस आयत में फरमाया कि कुरान करीम सिफ़त इलाही कदीम और गैर मतनाही है। इसको हमारे अल्फाज घेर नहीं सकते क्योंकि ये अल्फाज हादिस और मतनाही हैं, लेकिन कल्ब पाक और ज़ुबान मुबारक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को कुदरत इलाही ने ये क़ुव्वत अता फरमाई कि उसको कमा हुक्का जान लिया। इससे एक मसला ये भी मालूम हुआ कि जो लोग कहते हैं कि कुरान बिल्कुल आसान और मुकम्मल किताब है, अब इसके होते हुए हदीस की क्या ज़रूरत है, महज धोखे में है। बेशक कुरान आसान है मगर हर ज़ुबान के लिए नहीं, बल्कि ज़ुबान महबूब अलैहिस्सलाम के लिए या उनके लिए जो उस बारगाह से फैज़ हासिल करें। और बेशक कुरान मुकम्मल किताब है मगर इस मुकम्मल में से कुछ हासिल करने के लिए और मोती निकालने के लिए किसी मुकम्मल ही ज़ात की ज़रूरत है। दरिया से मोती निकालना हर कसो नाकस का काम नहीं है। दूसरे ये मसला भी मालूम हुआ कि कुरान का वही मतलब और वही पढ़ना दुरुस्त समझा जाएगा जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मनकूल हो। जो कोई किसी आयत की ऐसी तफसीर करे जो तफसीर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ है या ऐसी किरत इख्तियार करे जो आल हुज़ूर अलैहिस्सलाम से साबित नहीं, वो बातिल व मरदूद है। मसलन खातमुन नबिय्यीन के मायनी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाए, ना ला नबी बादी, हमारे बाद कोई नहीं, हम सब से आखिरी नबी हैं। अब जो शख्स इस मायनी को ख्याल अवाम बताए और उसकी मायनी करे नबी बिलज़ात या असल नबी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी नए नबी का आना जायज़ या के मुमकिन माने, वो मुर्तिद है अल-अयाज़ बिल्लाह। इसी तरह कुरानी हरूफ का अदा करना, उनके मखारिज, तरीका तिलावत वही होना लाजिम है जो साहिब कुरान से साबित हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत का ये मतलब भी हो सकता है कि ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस कुरान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान की बरकत से आसान कर दिया, यानी बिलसानिक में बा सबब के लिए है। यानी अगर ये कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा ना होता तो किसी की क्या मजाल थी कि इस तक पहुँच पाता, क्योंकि ये कुरान इसी लोहे महफूज में था जहाँ किसी इंसान का वहमो गुमान भी नहीं पहुँच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ुबान ने इस छुपे ख़जाने और दर मकनून को खल्क तक पहुँचाया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दरमियान में ना होता तो मखलूक का ताल्लुक खालिक से कायम ही ना होता, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान ने कुरान को कुरान बना दिया। लाउड स्पीकर के दो रुख होते हैं, एक बोलने वाले की तरफ यानी माइक्रोफोन और दूसरा रुख सामीन की तरफ यानी यूनट। इस तरह वो बोलने वाले का काम सामीन तक पहुंचाता है। ऐसे ही आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलो दिमाग का रुख मखलूक की तरफ है। इस तरह रब का कलाम हम तक पहुंचाते हैं। ख्याल रहे कि कुरानी अल्फाज का नज़ूल कान शरीफ पर हुआ, इसके मज़ामीन का नज़ूल दिमाग शरीफ पर और इसरार का नज़ूल कल्ब मुबारक पर, जिसे जो मिला हजूर से मिला। आयत नंबर 50 पारा 16 सूरह ताहा रुकू 1। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर यह कुरान इसलिए ना उतारा कि तुम मुशक्क़त में पढ़ो। यह आयत करीमा भी हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ है और इसमें परवरदिगार आलम के अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर इंतहाई करम का इजहार है। इस आयत के शान नुज़ूल में मुफस्सरीन के दो कौल हैं।
اولن تو یہ کہ حضور علیہ السلام عبادت الہی میں بہت ہی مشقت برداشت فرماتے تھے، یہاں تک کہ رات کے قیام کی وجہ سے مبارک پاؤں پر ورم آ جاتا اور ان سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ السلام کا اس قدر مشقت فرمانا منظور نہ ہوا اور فرمایا گیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نہ اتارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی دلی خواہش مبارک یہ تھی کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کے راہ سے گمراہ نہ رہے، تو کفار کے کفر پر اڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو صدمہ پہنچتا تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تبلیغ احکام ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرما دی۔ اگر یہ بدنصیب اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو محبوب تم کیوں رنج کی مشقت میں پڑتے ہو؟ اس آیت میں دو طرح سے نعت شریف ظاہر ہو رہی ہے، ایک تو کلمہ طٰہٰ سے اور ایک باقی آیت سے۔ طٰہٰ بعض کے نزدیک متشابہات میں سے ہے، روح البیان اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا اسم مبارک ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ لقب پاک مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سورہ کا نام ہے اور بعض نے کہا کہ یہ قرآن کا نام ہے، روح البیان و مدارج۔ بعض نے کہا کہ یہ رب تعالیٰ کا نام ہے، مگر ترجیح اس کو ہے کہ یا تو متشابہات میں سے ہے یا حضور علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، اور اگر حضور علیہ السلام کا لقب ہے تو اس میں کون کون سے اوصاف کی طرف اشارہ ہے؟ اس میں بہت سے قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ طٰ سے مراد ہے طالب شفاعت اور ہا سے مراد ہے ہادی بشر، یعنی اے شفیع اور ہادی گمراہاں۔ دوسرے ہے طاہر اور ہادی، یعنی گناہوں سے پاک اور رب کی طرف سے لوگوں کے ہادی، یا کہ اے توبہ اور ہادیہ کے مختار، طوبہ جنت ہادیہ جہنم، یا اے طیبہ اور مکہ مکرمہ کو اپنے قدم سے شرف بخشنے والے، یعنی امام الحرمین، یا اے وہ ذات جس پر بساط نبوت لپیٹا گیا، یعنی خاتم النبیین، یا اے 14ویں رات کے چاند۔ اس لیے کہ طٰ کے عدد 9 ہیں اور ہا کے 5، 9 اور 5 کے 14 کے برابر، یعنی اے مکمل چاند سی شکل والے۔ اور یہ تشبیہ بھی فقط سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ چاند کو نالین و پاک سے بھی کیا نسبت ہے؟ چاند گھٹنے بڑھنے والا، حضور ہمیشہ ترقی میں، چاند کو گرہن لگتا ہے، چاند اپنی روشنی میں صورت کا محتاج، چاند رات میں نورانی مگر دن میں آفتاب کے سامنے بے نور۔ یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کی کفش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ آگے کی آیت سے اس کرم خداوندی کا پتہ لگتا ہے جو محبوب علیہ السلام پر ہے۔ دنیا میں ہر شخص کو عبادت کرنے کی تاکید ہے، نہ کرنے پر دھمکی، لیکن حضور علیہ السلام ہی کی وہ ذات گرامی ہے کہ حکم ہو رہا ہے کہ تم کو اتنی عبادت اور اتنی مشقت نہیں چاہیے۔ بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ ایک استاد تمام طلبہ سے محنت کرنے کی تاکید کرتا ہے، مگر ایک شاگرد کو بار بار فرماتا ہے کہ محنت نہ کرو۔ اس سے جہاں استاد کی مہربانی کا پتہ چلتا ہے اس شاگرد پر، وہاں شاگرد کی محنت اور سعادت مندی بھی معلوم ہوتی ہے کہ استاد کا اتنا مطیع اور فرما بردار ہے کہ استاد بجائے فرما برداری کا حکم دینے کے اور محنت کم کرنے کو فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام رب کی اطاعت میں اس قدر مشغول کہ رب تعالیٰ محنت کم کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آیت نمبر 51 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پارہ 17 سورہ انبیاء رکوع 7۔ اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس آیت کریمہ نے حضور علیہ السلام کی نعت کے وہ پھول کھلائے جس سے دماغ ایمان معطر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو رب نے بے شمار صفات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک صفت ہے رحمت للعالمین۔ اس خاص صفت کا اس آیت میں ذکر ہے، لیکن اس آیت کے طریقہ بیان اور طرز ادا کو غور کرو کہ کس طرح حضور علیہ السلام کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کیا۔ یہاں 4 طرح بحث ہے۔ اولاً یہ کہ کون رحمت ہے، کس پر رحمت ہے، کس سے رحمت ہے اور کب تک رحمت ہے۔ کون رحمت ہے اس کو بیان فرمایا، وما ارسلناک، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا حضور علیہ السلام کی ہی صفت ہے، کسی کو یہ درجہ عنایت نہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا
ورحمہ منا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے رحمت ہیں، مگر کب تک اور کس کے لیے رحمت ہے اس کا ذکر نہ فرمایا گیا۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی ہم اس وقت تک کسی ملک و قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک اس کی طرف کسی خبر دینے والے رسول علیہ السلام کو نہ بھیج دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء کرام مومنین کے لیے رحمت ہوتے تھے اور ان کی نافرمانی غضب الہی کا باعث ہوتی تھی۔ دیکھ لو قوم فرعون، قوم حضرت لوط وغیرہ کا کیا حشر ہوا، اور قوم حضرت نوح کس طرح غرق ہوئی، مگر محبوب علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہیں۔ غرض یہ کہ اس قدر وسیع رحمت حضور علیہ السلام ہی ہے۔ کس قدر رحمت؟ اس کو للعالمین نے بیان فرمایا۔ رب کی صفت ہے رب العالمین، اور حضور علیہ السلام کی صفت ہے رحمت للعالمین، یعنی جس کا خدا پاک رب ہے اس کے لیے حضور علیہ السلام رحمت ہے۔ بلکہ یوں کہو کہ ربوبیت الہی کا جس کسی کو فیض پہنچا وہ رحمت مصطفیٰ کے صدقے سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ عالم کہتے ہیں کہ ماسوے کو اب اس میں بہت سی قسمیں ہیں، عالم امکان، عالم امر، عالم انوار، عالم اجسام، عالم ملائکہ وغیرہ۔ پھر عالم اجسام میں عالم انسان، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات۔ اس عالمین کے کلمے سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، ملائکہ کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی۔ روح البیان نے اسی آیت کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، ہم تو رحمت للعالمین ہیں اور تم بھی عالم میں ہو، بتاؤ تم کو ہم سے کیا رحمت ملی؟ عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تک مجھے اپنے انجام کار کی خبر نہ تھی، خراب ہو یا اچھا۔ آخر ہاروت ماروت اور ابلیس کا انجام جبرائیل دیکھ ہی چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مجھ کو امن مل گیا اور مجھے اطمینان ہو گیا، کیونکہ رب نے میرے بارے میں قرآن میں فرما دیا ذی قوتن عند ذی العرش مکین مطاع ثم آمین۔ پھر انبیاء، مرسلین، ملائکہ، مقربین کو بھی حضور سے رحمت ملی، کفار کو بھی ہر طرح سے رحمت ملی۔ حضور علیہ السلام سے پہلے دنیا میں عذاب الہی آتے تھے، اب وہ بند ہوئے۔ دنیا میں گناہوں پر رسوائی ہوتی تھی، موقوف ہوتی، قیامت میں بھی مقام محشر سے نجات دلانا اور حساب شروع کرانا حضور علیہ السلام ہی کے دم سے ہوگا۔ ابو لہب کو دوشنبہ کے دن عذاب میں کمی ہوئی، حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے ابو طالب پر عذاب میں کمی ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی برکت سے شرح قصیدہ بردہ خربوتی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت 7 طرح ہوگی، 3 سے کفار بھی فائدہ اٹھائیں گے اور 4 قسم کی شفاعت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، بعض گناہ گاروں کے لیے اور بعض نیک کاروں کے لیے۔ کب سے حضور علیہ السلام رحمت ہیں اس کو بھی العالمین نے بیان کر دیا، یعنی جب سے عالم ہے تب سے حضور علیہ السلام رحمت ہیں۔ جب سے رب کی ربوبیت کا ظہور ہے حضور علیہ السلام کی رحمت کی جلوہ گری ہوئی۔ اولاً تو عالم کا ظہور میں آنا، حضور علیہ السلام کے طفیل، پھر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اعزاز و اکرام ملنا، حضور علیہ السلام کے طفیل، پھر ان کی خطا کا معاف ہونا حضور علیہ السلام کی برکت سے، پھر حضرت نوح کی کشتی کنارے پر لگنا حضور علیہ السلام کی برکت سے۔ دیکھو ہماری بحث فتلقى آدم من ربه کالمات، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار کا گلزار ہونا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دمبا آنا حضور علیہ السلام کے طفیل۔ حضور علیہ السلام کب تک رحمت ہے اس کو بھی العالمین نے ہی بیان فرما دیا کہ جب تک عالم ہے تب تک رحمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس جہان میں حضور علیہ السلام کی رحمت قیامت میں، میزان پر، حوض کوثر پر، جنت میں اور گناہ گار مسلمانوں پر، جہنم میں۔ غرض یہ کہ ہر جگہ انہی کی رحمت ہے۔ اس کی تحقیق ہم حدیث شفاعت میں کر چکے ہیں۔ روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہماری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور ہماری وفات بھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زندگی پاک تو ظاہر ہے کہ بہتر ہے، وفات شریف کس طرح بہتر ہے؟ فرمایا کہ ہماری قبر انور میں ہر جمعہ اور دوشنبہ کو تمہارے اعمال پیش ہوتے رہیں گے، نیک اعمال کو دیکھ کر
تو ہم رب کا شکر کریں گے اور برے اعمال دیکھ کر تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ لطیفہ، اس آیت میں فرمایا گیا کہ رحمت العالمین، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا بالمومنین رؤوف الرحیم، یعنی مسلمانوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ ان دونوں آیتوں میں مطابقت کیسی ہو؟ وجہ یہ ہے کہ رحمت عامہ یعنی رزق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ملنا، یا زمین و ہوا اور دھوپ کا ملنا، دنیاوی عیش و آرام حاصل ہونا، قیامت میں میدان محشر سے نجات ملنا وغیرہ، یہ تو عام مخلوق کو حاصل ہے۔ لیکن رحمت خاصہ دنیا میں اور آخرت میں، مثلا ایمان کا ملنا، گناہ کا معاف ہونا، درجات کی ترقی، بارگاہ الہی میں مقبولیت کا حاصل ہونا، معراج میں بھی بوقت خاص مسلمانوں کا تذکرہ ہونا، راتوں کو جاگ جاگ کر مغفرت کی دعائیں فرمانا، قیامت میں درجات کی بلندی کرانا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے، جیسے بلا تشبیہ رب تعالیٰ کی صفت ہے رحمان، یعنی دنیا میں سب پر رحم فرمانے والا، اور دوسری صفت ہے رحیم، یعنی آخرت میں اہل ایمان پر رحم فرمانے والا۔ رب کی صفت رحیم کا ظہور صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور رحمت سب کے لیے۔ تنبیہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام سب کے لیے دنیا میں رحمت ہیں تو کفار سے جہاد کیوں فرمایا، ان کو قتل کیوں کرایا؟ جواب یہ ہے کہ رحمت کے معنی یہ نہیں ہے کہ سب کو دودھ ہی پلایا جائے، سانپ کو مار ڈالنا اور جسم کے خراب اور گلے ہوئے اس کو کاٹ ڈالنا، فسد کھول کر خون فاسد نکال دینا بھی عین رحمت ہے۔ اسی طرح حکومت کا چوروں اور ڈاکوں کو سزا دینا، ملک کو ان سے محفوظ رکھنا عین حکمت اور رحمت ہے۔ اسی طرح کفار کے غلبے کو توڑ دینا اور کلمہ الہی کا بلند کرنا بندگان خدا پر رحمت ہے۔ بلا تشبیہ، پروردگار عالم رحمان و رحیم ہے، مگر پھر کسی کو غریب رکھتا ہے، کسی کو مالدار، کسی کو عالم، کسی کو بے علم، تو یہ تمام انتظام حکمت و مصلحت سے ہیں، خلاف رحمت نہیں۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔